नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, मेरी बहनों और मेरी बहुत प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व एहसान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के तसद्दुक़ मैं और आप हम सब दायरे बतूल इंटरनेशनल के इस ऑनलाइन हल्का दुरूद व सलाम में हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़े गए दुरूद व सलाम के साथ आज इस नीयत से जमा हैं कि बारी ताला हमारा नाम दुरूद ख़्वानों में लिख दे। ए अल्लाह, हमें भी तू अपने साथ अपने मलाइका के साथ दुरूद पढ़ने वालों में शामिल कर ले और हमें उन मोमिनीन की सफ़ में शामिल कर ले जिनको सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 की रोशनी में तूने दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता कर रखी है। आमीन सुम्मा आमीन। आज 1 जनवरी 2021 है। कल से लेके अब तक बीसियों की तादाद में, बल्कि अगर मैं कहूँ सैकड़ों की तादाद में तो गलत नहीं होगा, कि मुझे मुबारकबाद के और दुआओं के मैसेजेस मौसूल हुए और मुझे 2-4 ऐसे कंट्रोवर्शियल किस्म के भी मैसेजेस मिले कि जिनके अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि ये तो मुसलमानों का साल नहीं है। आज इसी मौजू को लेकर कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक शरीयत मुहम्मदिया को सामने रखते हुए क्या हम इस साल के आगाज़ पर किसी एक को, किसी अपने ग्रोह को, किसी मिलने वालों को, किसी एक जो है मकतबा फ़िक्र को दावत दे सकते हैं, मुबारकबाद पहुंचा सकते हैं, खाना का एहतमाम कर सकते हैं, सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? कबल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ जाऊं, हमेशा की तरह मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपके लिए दिन रात दुआ गो हूँ जो लोग दुरूद व सलाम के तहाइफ पढ़ के दायरे बतूल इंटरनेशनल के ग्रुप्स में ख़वातीन और मर्द दोनों, और मुझे इंतहाई खुशी होती है उस वक्त जब छोटे छोटे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि 200 मरतबा 300 मरतबा इस बच्चे ने पढ़ा, और ख़ास तौर पे ये मैसेजेस मुझे लेडीज़ जो हमारा दायरे बतूल इंटरनेशनल का ग्रुप है उसके अंदर मौसूल होते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि माएँ अपनी तरबियत का वो फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं। बेशक बाप अपने साथ बिठाकर तस्बीह लेकर दुरूद पढ़ाता हो और माँ ग्रुप में सेंड करती हो, लेकिन मिलकर मियाँ बीवी, वालदैन और बिलखुसूस माएँ जिनकी गोद को अल्लाह ताला ने जो है एक पहली दरसगाह करार दिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में माँ बाप दोनों के ऊपर तरबियत का फरीज़ा जो आयद होता है, तालीम का जो फरीज़ा आयद होता है, वो लोग उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब दुरूद भेजने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको इसी तरह दुरूद पाक पढ़ते रहने की और हुजूरी की तौफीक अता फरमाए और फिर बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह से उनको अपनी शान के लायक अजर अजीम अता फरमाए। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। और कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। और जब अल्लाह के हबीब की शफात की बात होती है तो फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नात के ये अशार मेरे सामने होते हैं कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला,
اور خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مگر انتہائی سوچنے کی بات، فکر کی بات یہ ہے کہ اس نسخہ کیمیا کو ہم نے کیا کھول کر اپنی زندگی کے آداب اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ قرآن تو ہمیں آغاز سے لے کر اختتام تک بار بار دعوت دعا دے رہا ہے، اور درود و سلام اٹ سیلف ایک دعا ہے، یہ ایک استغفار ہے، کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہ استغفار ہے، یہ توبہ ہے، یہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت کا بھی اظہار ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث کی روشنی میں درود و سلام ایک مرتبہ پڑھنے والے امتی پر اللہ کی دوسری کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے 10 گناہوں کو مائنس کیا جاتا ہے، وہیں پر 10 نیکیوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو 10 نیکیاں جب نامہ اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کثافت کو کم کر کے، لطافت کو بڑھا کے، نور کو بڑھا کے اس شخص کو 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی تیسری بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور پھر جب 10 درجے بلند ہو جائیں گے تو وہ بلندی کیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے بلندی کا اصول اخذ کیجئے۔ بلندی اللہ کی ذات ہے، بلندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے۔ وہ کسی نے جو کہا تھا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ معراج کی رات وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کی خلوتوں تک گئے، آپ کی یہ معراج ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ امتی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تک پہنچ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل پڑے، اور اس سیرت اور کردار کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان اور کامیاب بنانے کی کوشش کرے، تو اس سے بڑی اس کی معراج اور کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس کے لیے علامہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائے تو فکر کو جلا ملی، آپ تشریف لائے تو عقل اور شعور کو راہ ملی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائے تو ہمیں صراط مستقیم کا وہ روشن ستارہ اور راستہ ملا جس پر چل کر ہم اللہ کی خوشنودی اور رضا اور جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اور پھر حاصل کلام شعر ہے، فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کی ابی و امی، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہماری زندگی کا ہر لمحہ آپ پر قربان، آپ ہمیں اپنے غلاموں میں رکھ لیجئے۔ قرآن کریم جو دعا سے شروع ہوتا ہے اور دعا پر ختم ہوتا ہے، ہمیں وہ سلیقہ سکھا دیجئے، ہماری زندگیوں میں دعا کا وہ اثر شامل کر دیجئے کہ یہ دعا آپ کے اوپر پڑھے جانے والے درود و سلام سے اللہ تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچے، کہیں درمیان میں ادھر ادھر دائیں بائیں اٹکے نہیں، لٹکے نہیں، رکے نہیں، بلکہ سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس کو درجہ استجاب عطا فرمائے۔ آج جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں بہت سے میسیجز موصول ہوئے جن کے اندر یہ بات جو ہے وہ پوچھی بھی گئی تھی، اور بعض نے جو ہے وہ اس کے اوپر کافی رنجیدگی کا بھی اظہار کیا کہ کیا عیسوی سال کو نئے سال
کا آغاز کہہ کر اس سال کی مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتی ہوں وہ یہ کہ دین اسلام دین اعتدال ہے۔ یہ ہمیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر نئی چیز کو بدعت کہہ کر بدعت کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے گاڑیوں پر سفر کرنا، جہازوں پر سفر کرنا، موبائل فون کا استعمال کرنا، یوٹیوب، فیس بک، یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، یہ بھی تو نئے ٹولز ہیں، یہ بھی تو نئے طریقے ہیں، تو کیا یہ طریقے بھی سارے بدعت ہوں گے؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی۔ تو اگر کسی نے عیسوی کیلنڈر کے اکارڈنگلی کسی کو نئے سال کی مبارکباد پیش کر دی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں، کوئی فتوی بازی کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ مسلمانوں کا جو ایک طرح امتیاز ہے وہ اسلامی تہذیب ہے، اور ہماری تہذیب ہمیں اپنے اکابر اور اپنی روایات ان دونوں سے جڑے رہنے کی جو ہے وہ تلقین کرتی ہے، کیونکہ جو درخت اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ لیتا ہے، چاہے وہ ہوا کے رخ پہ جو ہے وہ اس کے زور سے اکھڑیں، پانی کی زیادتی اور بہاؤ کی وجہ سے اکھڑیں، وجہ کوئی بھی ہو، جڑ جب اپنی زمین کو چھوڑتی ہے تو وہ نمو پانا چھوڑ دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس درخت کا تنا کیا، شاخیں کیا، پتے کیا، پھل کیا، ہر چیز مرجھا کملا جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور پھر بے فائدہ ہو کر کٹ جاتی ہے اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا بھی ہے، وہ چاہے کسی بھی تہذیب، کسی بھی تمدن سے ہوں، کہ جب وہ اپنی اصل سے کٹتے ہیں، جب وہ اپنے تشخص کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، جب وہ اپنی روایات، اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی جو زرعی روایات ہیں، جب وہ ان سے کٹ کے اپنا نیا تشخص بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے، مگر دوسری صورتحال عالمی سطح کو دیکھ کر نئی چیزوں سے احتراز کی ہے، اور علامہ نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ وہ سال جو 365 دن کا ہے، وہ سال جو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہوتا ہے، وہ سال جس کے 31، 30 یا 29 یا 28 دن کے مہینے کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے کاروبار ہوں، ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، معیشت ہو، ملکی معاملات ہوں۔ ہاں بہت اچھی بات ہے کہ ہم ربیع الاول، محرم شریف، رمضان المبارک اپنے پورے سال میں اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی تقویم کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور چلنا بھی چاہیے، مگر یہ کہنا کہ اس عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنے والے لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں، تو پھر میں یہی کہوں گی کہ چند سال پہلے تک بہت سے لوگ جن باتوں کے اوپر فتوے لگا رہے تھے، آج وہ وہی کام خود کر رہے ہیں جو فتوے بازی کر رہے تھے۔ تو پھر وقت کے ساتھ جو چیزیں ہمیں اپنی لائف میں ایڈ اپ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی جو ہے وہ ایک سہولت کا راستہ دیا گیا ہے، اور جو دین سے ٹکراتی نہیں ہیں، جو چیزیں جس سے شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ہمیں استعمال یا اس پر خوشی کا اظہار کرنے میں یا دعا دینے میں ایک دوسرے کو یا مبارکباد دینے میں میرے تئیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں میرے نزدیک جو حرج کی بات ہے وہ تھوڑی سی شاید ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ان بچے بچیوں کو، ہمارے ان جو ہے گروپس کو بری لگ جائے جن کو میں مادر پدر آزاد گروپ کہتی ہوں۔ یہ وہ گروپ ہے جو نیو ایئر سیلیبریشنز کے نام پہ شراب و کباب کی پوری رات کی محافل منعقد کرتا رہا، جنہوں نے ون ویلنگ کی، جنہوں نے سڑکوں کے اوپر اپنی تہذیبوں کی دھجیاں اڑائیں، اپنے خاندانوں کی عزت اور وقار کو داؤ پر لگایا، بلکہ یہی نہیں اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگایا، اور حاصل کیا ہوا؟ نہ صرف پیسے کا زیاں،
نہ صرف وقت کا ضیاع بلکہ غیر اسلامی حرکتیں کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیمی سال کو، اپنے کاروباری سال کو، اپنی زندگی کے آغاز کے اس نہج کو اتنا پراگندہ کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس خیر کی توقع کریں گے کہ جو پوری رات بون فائر کے نام پر اسلامک سیلیبریشنز کو چھوڑ کر جب بات میلاد النبی کی آئے تو ان لوگوں کے فتوے نکل آتے ہیں، ان لوگوں کے بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں بات آتی ہے نیو ایئر سیلیبریشنز کی تو کیا یہ سیلیبریشنز اور دنوں کے اوپر نہیں ہوتی؟ تو اس نئے سال کے آغاز پر یہ جو پیسے کا بیجا استعمال ہے، بلکہ اسراف میں تو کہوں گی، اور پھر جو مرد و زن کا اختلاط ہے، جو کمبائنڈ پارٹیز ہیں جن میں تمام رطب و یابس جو ہے وہ کھلے عام چلتا ہے، ان کے اسلام کے اندر نہ تو کوئی گنجائش ہے، نہ اسلامک سوسائٹی کے اندر ان کی کوئی گنجائش ہے۔ اور فی زمانہ پوری دنیا جس وبا کے ساتھ جو ہے نبرد آزما ہے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو، نہ کہ ایسے کام جن سے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جن سے اس کے غضب کو ہوا ملے۔ تو وہ ایسے کام کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک میں آغاز میں کھولیے 114 میں سے پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث پاک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی روشنی میں جو خوشخبری ہمیں سنائی ہے وہ یہ ہے کہ افضل الدعاء الفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ افضل الدعا ہے، بہترین دعا ہے۔ اور قرآن پاک میں قرآن کریم کی 114ویں سورہ مبارکہ سورہ ناس ہے، وہ بھی استعاذہ اور دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک اول تا آخر ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے دن ہم سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا وہ قول سامنے رکھ کر آج اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں بیکن ہاؤس ہیڈ آفس میں تھی تو ہمارا جب سیشن ختم ہوا تو اس سیشن کے اختتام پر ہمیں SWOT انالیسس کروایا گیا، SWOT، ایبریویشن ہے اسٹرینتھس کا۔ اسٹرینتھ ہماری کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہمیں 2021 دیا ہے۔ پچھلے سال ایسے کئی لوگ، کئی ایسے عزیز، کئی ایسے ہمارے پیارے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جن کو ہم نے کسی نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تو کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ملی، بلکہ ہسپتال والوں نے ان کو جیسے تیسے ریپ کر کے اور جس کسی طریقے سے غسل دیا اور جس کسی طریقے سے جا کے انہوں نے ان کی تدفین کی، یہ وہ جانتے ہیں یا ہسپتال والے جانتے ہیں۔ تو کئی ایسے عزیز اور کئی ایسے پیارے ہیں کہ جو پچھلے سال ہم سے بچھڑ گئے۔ ہماری پہلی سب سے اسٹرینتھ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہمیں اللہ نے ایک اور سال، ایک اور دن، ایک اور موقع عطا کیا ہے۔ اس سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہوگی؟ اور علامہ نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ وہ جو کن فیکون کی صدا ہے نا، وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے نیا دن لائی ہے، نیا سال لائی ہے کہ اب جو 2020 تک کام نہیں کر سکے، ہر وہ اچھا کام جو تم نے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے، کوشش کرو 2021 میں ان کو مکمل کر لو۔ اور آج کے دن تو میری دعا ہے کہ پچھلے سال پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے ماں باپ کو لے جا کر ان کی خدمت کر سکوں، ان کو عمرہ کروا سکوں، مگر پچھلے سال سے اب تک یہ خواہش ابھی تشنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں کوشش ہے، ہمارے اختیار میں دعا ہے۔ تو ہم کوشش بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ کام جو ہم نہیں کر پائے، خیر کے کام، وہ ہم کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اور بے مقصد کی زندگی جانوروں کی ہوا کرتی ہے۔ وہ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، لائف ڈیفینس کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی اس طرح کی ہے تو وہ واقعی انسان نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی، اللہ نے سننے کی، سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کی اور چیزوں کو بہتر طریقے سے
ان کے اندر امپروومنٹ لا کر اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنے کی توفیق عطا کی ہے، شعور اور سمجھ عطا کیا ہے. تو وہ جو ہم نے اب سب سے پہلی چیز اسٹرینتھ کے طور پر جس کا ہم نے شکر کرنا ہے اور جس کی ہم نے قدر کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے. وہ ہے مہلت، وہ ہے وقت، وہ ہے زندگی. اس کے بعد آ جائیے ویکنیس کیا ہے. پچھلے سال میں بہت سے کام ہم کر سکتے تھے. آج بیٹھیں اپنے سامنے یہ پیپر لیں، اس پیپر کے اوپر یہ چاروں چیزیں لکھیں. میری سٹرینتھ کیا ہے؟ کیا پیسے میری سٹرینتھ ہے؟ اور ایک سب سے بڑی سٹرینتھ جو حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے جوانی. اور دوسری کیا ہے؟ صحت مندی. اور تیسری کیا ہے؟ عافیت، سلامتی، خیر. ارد گرد سے کوئی غم کی خبر نہ آئے، کوئی پریشانی کی خبر نہ آئے، کوئی نقصان کی خبر نہ آئے. یہ عافیت ہے. تو ہمیں صحت جو ملی ہے، جو جوانی ملی ہے اور جو عافیت ملی ہے، یہ ہماری سٹرینتھس ہیں. مہلت کے ساتھ ساتھ ویکنیسز کیا ہیں؟ وہ ہماری سستی ہو سکتی ہے، وہ ہماری عدم جو ہے وہ برداشت ہو سکتا ہے، وہ ہماری مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، وہ 200 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک پیپر کے اوپر سٹرینتھ لکھیں، پھر اس کے بعد ویکنیسز لکھیں. تیسرا کالم جو ہم نے بنانا ہے اپنا سیلف انالیسس کرنے کے لیے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کال کی روشنی میں کہہ رہی ہوں، اور کال بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے. تیسرا ہے اپرچونٹیز. میرے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کچھ اپرچونٹیز ایسی ہیں کہ جو ڈیلی لائف روٹین سے منسلک ہوتی ہیں. آج ہی جب میں گروپس میں بات کر رہی تھی کہ توبہ اور استغفار اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق، تو مجھے میری ہی ایک نیز نے لکھا کہ جو ہے وہ اس سال کے اندر کوشش تو ہم کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہم یہ کام کر پاتے. تو مہلت سب سے بڑی چیز ہے. تو میں نے یہی لکھا کہ توبہ کا دروازہ تو آخری سانس تک کھلا ہے، استغفار کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے تک کھول کے رکھا ہوا ہے. اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے، اس کی رحمت وسیع تر ہے. تو پھر دیر کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں، اور پھر جن لوگوں کے حقوق تلف ہوئے ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، میرے ہمسائے ہیں، میں بہت وقت نہیں ان کو دے پاتی، تو میں جب کبھی ان سے ملتی ہوں میں ان سے دست بستہ معافی مانگتی ہوں، اس لیے کہ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہدایات سنی اور جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اللہ کی طرف سے تاکید پہنچائی، تو آپ اس قدر جو ہے فکر مند ہوئے کہ آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ یہ ہمسائے کو کہیں جائیداد میں شراکت کا حصہ نہ دے دیں. ہمسایہ ماں جایا، اور پھر آپ اچھے بنیں گے تو آپ کے ہمسائے بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے. پہلے سب سے خود اچھا بننے کی کوشش کیجئے. تو وہ جو اپرچونٹیز ہیں وہ ہم نے کاؤنٹ کرنی ہے. میرے پاس صحت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس مہلت ہے، میرے پاس وسائل ہیں، لوگ ہیں، مددگار ہیں، معاونین ہیں، جو بھی آپ کے XYZ جو بھی آپ کی اپرچونٹیز ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تھریٹس کیا ہیں؟ سب سے بڑی تھریٹ میرے لیے، آپ کے لیے یہ ہے کہ موت کا اس وقت بھی فرشتہ دائیں بائیں گھوم رہا ہے. اس وقت بھی آپ کے شہر سے کئی میتیں اٹھ رہی ہیں. اس وقت بھی ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قریب المرگ ہیں، جو وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں، کرونا وائرس کے سبب یا کسی اور بیماری کے سبب. اس وقت بھی ہم کئی لوگوں کے جا کر قبروں کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، اور جو تھریٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اس سے بڑی تھریٹ کیا ہوگی کہ مجھے اور آپ کو اگلے لمحے کا ہی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے ابھی نکارہ باجے، ابھی واپسی کا سفر ہو، ابھی لبیک کہنا پڑے، اگلا سانس بھی نہ آئے. تو جو قرض ادا کرنے ہیں وہ کب کرنے ہیں؟ جو فرض ادا کرنے ہیں وہ کب کرنے ہیں؟ جو معافی تلافی کرنی ہے وہ کب کرنی ہے؟ جو لین دین کے معاملات مس ہو گئے، آج ان کو ادا کرنے کے لیے ایک لسٹ تو بنا لیں. چلیں آج یہی کام کرتے ہیں. آج اس حلقہ درود و سلام میں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، یا بعض میرے بیٹے، میری بیٹیاں جن کی میں ماں کے درجے میں ہوں، آج میں ان سب کو دعوت دیتی ہوں کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے خسارہ ہے
کہ دن کے تمام اوقات میں سے کوئی ایک پہر بھی ایسا نہ ہو جب وہ خود احتسابی کا جو ہے وہ عمل اپنے اوپر دہرائے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کتنی ضروری ہے، سیلف انالیسس کتنا ضروری ہے۔ اس بندے کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو باب مدینۃ الحکمت ہیں، انہوں نے جاہل، بے وقوف اور خسارے والا قرار دیا ہے جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتا۔ پوری دنیا کی کامیاب شخصیات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا جتنی فرمز ہیں، جتنی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ منتھلی ویجز پر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ ہر 3 ماہ کے بعد، ہر سہ ماہی کے بعد وہ اپنی بزنس اور اپنی پرفارمنس، ان کے لیے سواک یا سواٹ انالیسس کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جمع تفریق کرتے ہیں کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے ناکام ہوئے۔ تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو اتنا امپورٹنٹ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کا ایک آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر گزرنا چاہیے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ آج 2021 کے آغاز پر، آج کے دن میں آپ سب کو اس نئے سال کی مبارکباد اس دعا کے ساتھ پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال تک، کل کے دن تک، جمعرات تک، 31 دسمبر 2020 تک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، آج ابھی اس لمحے تک جو خطائیں سرزد ہوئیں، ہم سے جو چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوئے، باری تعالیٰ تو ہم ان کو معاف فرما دے۔ اور تو اتنا کریم اور رحیم ہے کہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، تجھے کوئی کسی کو جو ہے وہ جواب نہیں دینا، تو کسی کا جواب دہ نہیں ہے، تو ہمارے ان تمام گناہوں اور خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور آئندہ کے لیے شیطان کو اور ہمارے نفس کو ہمارے اوپر غلبہ عطا نہ کرنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، اور ہمیں ایسی طاقت دے، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر، لا توفیق الا باللہ، تیری قوت کے بغیر، تیرے کرم نوازی اور تیری رحمت اور تیرے دیے ہوئے اختیار کے بغیر ہمارے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے، نہ توفیق ہے، نہ ہمارا مال ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں۔ جو کچھ ہے تیرا ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ 2021 میں ہم ایسے مسلمان بنے، ہم ایسے انسان بنے، ہم باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، جس بھی منصب، عہدے، رشتے یا ذمہ داری پر ہیں، ملکی سطح پر ہیں یا گھر کی سطح پر ہیں، یا ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے تک کی تشکیل ہماری جو ہے وہ ذمہ داریوں میں ہے، تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، تیرا حکم بجا لائیں، سب سے پہلے تیرے احکامات اپنی ذات کے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر والوں پر نافذ کریں، اور اس کے بعد اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، بلکہ پوری دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیں، ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت عطا فرما۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک سے ہم نے یہی سیکھا کہ انسان کے دن کا آغاز، اس کی زندگی کا، اس کے سال کا، اس کی شروعات ہمیشہ دعا سے اور اختتام بھی دعا پر ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو آج ہمارے ساتھ نہیں رہے، اور پرسوں ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ ملک فیض الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، میرے جو ہے عزیز، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، نور الحسن صاحب، جو ٹی وی اینکر بھی ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں، وہ ان کے والد تھے، مگر بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، ان کا وصال ہو گیا، تو بالخصوص ان کے لیے آج ایصال ثواب کریں گے۔ اور جو لوگ پورے 2020 میں، بلکہ اس سے پہلے تمام لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مجھے مل کر دیجئے، تاکہ ہم مل کے اپنے نئے جو اس سال کا آغاز ہوا ہے اس کے لیے بھی دعا مانگیں، اور اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वंसुरना अलल क़ौमिल हासिदीन वंसुरना अलल क़ौमिल मुनाफ़िकीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह करीम, आज के दिन तक, इस लम्हे तक हमसे जो गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, बेअदबियाँ, अल्लाह जो छोटे बड़े गुनाह सरजद हो गए, अपनी रहमत, अपने करम, अपने फ़ज़ल से और अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मोहम्मद और आपके नालैन पाक के तसद्दुक़ हम सबको मुआफ़ फरमा दे। बारी ताला हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम, हमारे नामाए आमाल को पाक साफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, हमें अपनी ज़िंदगियों का एहतसाब करने की तौफ़ीक अता फरमा। बारी ताला इस फातिहा का सवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पुरनूर को, तमाम अंबिया, तमाम रसूलों, आपके आबा व अजदाद, अज़वाज मुतहरात, पंचतन पाक, सहाबा इकराम, सहाबियात, बिलखुसूस सहाबा उहद, सहाबा बदर और असहाबे करबला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सैयदातुन निसा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम और अल्लाह सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह हुज़ूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह उम्मत के जमी ताबईन, तबा ताबईन, तमाम गौस कुतब, अब्दाल, कलंदर, दर्जा बदर्जा जो औलिया गुज़रे, जो मुसलमान गुज़रे, बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुकर्रम नूरुल हसन साहब के वालिद गिरामी, अल्लाह ताला तेरे बहुत बड़े वली, तेरे दोस्त, तेरे बरगुज़ीदा, तेरे महबूब बंदे तेरी बारगाह में पेश हो गए, हमसे बिछड़ गए। अल्लाह मलिक फैज़ुल हसन साहब की रूह को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। बारी ताला जिस मुसलमान, जो लोग हल्का दुरूद सलाम में इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हैं, इनके वालिदैन, इनके बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान जो इस दुनिया से चले गए, सब की अरवाह को फ़र्दन फ़र्दन इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग मौजूद हैं और क़यामत तक आने वाले कुल मोमिन मोमिनात और मुस्लिम मुस्लिमात की रूहों को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। बारी ताला जो लोग इस दुनिया से चले गए, मेरे पीरान इज़्ज़ाम में से कुदवतुल औलिया शेख सैयद ताहिर अलाउद्दीन गिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शारिह इब्न अरबी हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ीर रूमी शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और पीर सैयद मसूद आरिफ चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, बिलखुसूस इनकी अरवाह पाक को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। और अल्लाह जो लोग ज़िंदा हैं, मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, मेरे वालिद गिरामी बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला और आजला नसीब फरमा। हमारी हल्का दरूद की मेंबर मेरी बड़ी बहन मोहतरमा नूर फातिमा साहिबा की आँख का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह करीम उनको तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी आँख का नूर है, अल्लाह सलामत फरमा। बारी ताला मेरे आबा व अजदाद के साथ मेरे इल्मी और रूहानी असातिज़ा कराम, पेशवा और रहनुमा जनाब इज़्ज़त माब जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब, मोहतरम डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब, मोहतरम सैयद अलमास शाह बुखारी साहब, मोहतरम अब्दुल हमीद कादरी साहब, मोहतरम जनाब सूफ़ी सादिक साहब, मोहतरमा अम्मा जान सैयदा फ़ाखरा साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर बसीरा अम्बरीन साहिबा, दायरा बतूल इंटरनेशनल के तमाम मुआविनीन और तमाम मेंबर्स, इसके सरपरस्त और अल्लाह करीम जो लोग इस वक्त
آن لائن حلقہ درود و سلام میں میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، ان سب کے اوپر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے، ان کو زندگی صحت اور سلامتی عطا فرما دے، ان کو خیر برکت عافیت عطا فرما دے۔ اس نئے سال کو امت مسلمہ کے اللہ اقبال کا اور غلبے کا سال بنا دے، کرونا وائرس کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، اے اللہ انسانیت کو سکون عطا فرما دے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ رحم کرم اور فضل فرما دے، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا سال بنا دے، اے اللہ اس سال کو سکون کا اور وصال کا سال بنا دے، اے اللہ جو لوگ دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے خفا ہیں، ناراض ہیں، اے اللہ یا جدا ہیں، جو مسافر راستوں میں ہیں، اے اللہ کریم ان کو خیر و عافیت سے منزل پر پہنچا دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، بکھرے ہوں کو سمیٹ دے، جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک حلال رزق اور روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ سب پہ رحم کرم اور فضل فرما، ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر وہ آفت بلا مصیبت ناگہانی موت شیطان کا شر مخلوق کا شر جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔